अस्सलाम वालेकुम। जहांजेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। अब से थोड़ी ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच के सामने शिबली फराज की नशिस्त के ऊपर जो एज अ सेनेटर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था 9 मई के केसेस में, उनको डिसीट करने या वहाँ पे री इलेक्शन करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील पर समाअत हुई। ये शिबली फराज की जो नशिस्त है इसके ऊपर कल सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है। काफ़ी कोशिश की गई शिबली फराज के वकील की जानब से, कोर्ट से बारहा ये इस्तदा की गई कि कल इलेक्शन होने जा रहा है, उस इलेक्शन को जो शेड्यूल है उसको मुअत्तल कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने रिलीफ नहीं दिया। गो के जो मुझे कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान जो मेरी अपना एक अंदाज़ा है, मुझे अंदाज़न ये मालूम हुआ कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने काफ़ी कोशिश की कि स्टे जो है वो दे दिया जाए, लेकिन जजेस जो है वो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मुत्तफिक नज़र नहीं आए। बिलखसूस जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंच के सरबराह हैं, उनकी जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के साथ काफ़ी देर तक मुशावरती अमल जो है वो भी जारी रहा। वहीं पे इस पे भी आएंगे कि इस मामले पे क्या एक प्लानिंग के तहत इस कोर्ट प्रोसीडिंग को इस तरह से रखा गया कि पेशावर हाई कोर्ट का चुनाव किया गया, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ पे ये जो सज़ा याफ्ता मुल्ज़िमान हैं, चाहे वो शिबली फराज हैं, उमर अयूब हैं, दीगर हैं, वो पेश तो होते रहे हैं, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया उस अथॉरिटी के सामने, यानी गिरफ्तारी उन्होंने नहीं दी। इसके भी क्या एक प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया गया, ये भी एक सवाल है जिसके ऊपर एड्रेस करेंगे। बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पीटीआई के चेयरमैन हैं, वो आज शिबली फराज के वकील के तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने पेश हुए। मैंने उनसे एक सवाल भी पूछा और वो सवाल ये था कि आज का दिन तो है बहरहाल पीटीआई के पास, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेड्यूल को सस्पेंड करवाने के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रिज्यू कर सकती है? तो उसका जवाब उन्होंने नफ़ी में दिया। तो इसकी क्या वजह है? क्या वो इस बात को पीटीआई तस्लीम कर चुकी है जी कि बस ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट कैंडिडेट है वही सेनेट के नशिस्त के ऊपर इलेक्शन लड़ेगा? ऐसे तासुर तो बहरहाल यही मिल रहा है। तो तफसील से आपको बताते हैं कि आज की प्रोसीडिंग के दौरान हुआ क्या। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच है जिसने आज इस केस पर प्रोसीड किया। 2 दिन पहले इस केस की समाअत हुई थी और कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया था और ये कहा था कि हम नेक्स्ट डे के ऊपर, यानी ज़िमनी इंतखाब सेनेट की इस नशिस्त के ऊपर जिस दिन होगा उससे एक दिन पहले ही इस केस पे प्रोसीड करेंगे। अब कल 30 अक्टूबर है, कल सेनेट की इस नशिस्त के ऊपर इलेक्शन होना है, तो आज इसीलिए जो है वो प्रोसीडिंग आज रखी गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ इस बेंच पे जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शकील अहमद शामिल थे। आज जब प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ तो आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डीजी लॉ हैं उनके, वो भी आज कोर्ट रूम में मौजूद थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान भी आज मौजूद थे। प्रोसीडिंग शुरू हुई तो बैरिस्टर गौहर ने कहा जी कि कल शिबली फराज की नशिस्त के ऊपर सेनेट का इलेक्शन है, तो हमारी इस्तदा है कि इलेक्शन शेड्यूल जो है वो मुअत्तल कर दिया जाए। इस पे सेनेट इलेक्शन के लिए जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि क्या सेनेट इलेक्शन के लिए आपने उम्मीदवार नामजद कर दिया है? तो जवाब दिया जी हमने उम्मीदवार तो नामजद कर दिया है। तो उस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फिर कहा कि जब आपने सेनेट इंतखाब के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया है तो फिर आप हुक्म इम्तना क्यों मांग रहे हैं? तो उस पर जैसे जमाल मंदोखेल ने जवाब दिया, उन्होंने कहा जनाब कि उम्मीदवार नामजद करना तो उनकी मजबूरी थी। फिर उसके बाद ये हुआ कि प्रोसीडिंग के दौरान जब ये कार्रवाई आगे बढ़ी तो बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि 2 आईनी दफातर से हमें बेआबरू करके निकाला गया है, सेनेट का इलेक्शन जो है वो रोक दें। फिर उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि स्पीकर पेशावर हाई कोर्ट में फरीक थे, यहाँ उन्हें फरीक नहीं बनाया गया। तो वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि केस में रिलीफ लेने के लिए सरेंडर करना जो है वो लाजमी है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने अभी तक काबिल समाअत होने या ना होने कि ये पटिशन काबिल समाअत वहाँ पे थी या नहीं उसको डिसाइड नहीं किया, बल्कि सनद आई और पटिशन जो है वो एडजर्न की गई।
شبلی فراز کے وکیل بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عدالت نے ابھی تک ہمارے کیس کو خارج نہیں کیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت نے لکھا ہے کہ سرنڈر کرنے سے پہلے کیس نہیں چلایا جا سکتا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے یہاں پہ ایک آبزرویشن دی، انہوں نے کہا کہ جو بھی ہوتا فیصلہ تو ایٹ لیسٹ کر دینا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ درخواست گزار قانون سے رائے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ کیا درخواست گزار پشاور ہائی کورٹ آتے رہتے تھے؟ تو اس پہ یہ جواب دیا گیا کہ جیسے جمال مندوخیل نے پھر مزید کہا کہ پشاور ہائی کورٹ آتے ہیں تو انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ملزمان کو تو سپریم کورٹ میں بھی آنا چاہیے تھا، ملزمان سپریم کورٹ آج بھی نہیں آئے۔ جیسے جمال مندوخیل نے کہا کہ یہاں مقدمہ صرف حقوق سے متعلق ہے۔ عامر رحمان نے جواب دیا کہ حقوق کا تعلق تو براہ راست سزا سے ہے، درخواست گزار انسداد دہشت گردی عدالت سے سزا یافتہ ہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ اب پشاور ہائی کورٹ نے مختصر حکم نامے کے بجائے 31 صفحات لکھ دی ہے، لیکن ایک پیراگراف میں جو مینٹینیبلٹی کا جو ایشو ہے، یعنی یہ درخواست وہاں پہ پشاور ہائی کورٹ میں پٹیشن قابل سماعت تھی یا نہیں تھی، یہ نہیں لکھا گیا۔ اس پروسیڈنگ کے بعد جو ہے وہ کورٹ نے یہ پٹیشن جو ہے وہ نپٹائی ہے، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کو شبلی فراز کی جو زیر التوا درخواست ہے اس کے اوپر فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ سینٹ الیکشن میں ہم مداخلت نہیں کریں گے، اور عدالت نے جو سینیٹائی ایڈجن کرنے کا جو کیس تھا وہ فیصلہ کالعدم قرار دیا ہے، اور یوں یہ کیس نپٹا دیا گیا ہے۔ اس کیس کے بعد بیرسٹر گوہر جو ہے انہوں نے صحافیوں سے بات بھی کی، میں نے ان سے ایک سوال بھی پوچھا، اور وہ سوال یہی تھا کہ آج کا دن تو ایٹ لیسٹ ہے، تو کیا آپ پشاور ہائی کورٹ میں سینٹ الیکشن کو اسٹے کروانے کے لیے رجوع کریں گے؟ تو اس کا جواب کیا تھا، ذرا آپ وہ جواب سن لیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم مزید گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ ہم نے سینٹ کے الیکشن کے رکوانے کے لیے ہم نے اپلیکیشن بھی دی تھی، آج ہم نے استدعا بھی کی، لیکن بینچ کی جو آبزرویشن تھی یا بینچ کی طرف سے جو ڈیسائیڈ ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم مزید کمپلیکیشنز میں نہیں جانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے ساتھ اور بھی بڑے سارے لوگوں کے ڈسکوالیفیکیشنز اٹیچڈ ہے، اس لیے فار دا ٹائم بینگ ہم الیکشن کو نہیں روکتے، لیکن ہم ہائی کورٹ کو ڈائریکشن دے دیتے ہیں کہ وہ ہائی کورٹ فیصلہ کرے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہائی کورٹ میں جب ہمارا کیس چلے گا ہمیں ریلیف ملے گا۔ ہم نے وہاں ہائی کورٹ سے یہ استدعا کی تھی کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی سینیٹر کو کوئی ریفرنس چیئرمین کے آنے کے علاوہ وہ اس کو ڈسکوالیفائی کرے یا ڈیسیٹ کرے یا ان کو ڈی نوٹیفائی کرے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے پاور سے ایکسیڈ کیا تھا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس بات پہ ہم کامیاب ہوں گے کہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن جو ہے وہ مینڈیٹری ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ کسی بھی ہمیں سنے بغیر اور نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہمیں ڈسکوالیفائی کرے یا ڈیسیٹ کرے۔ گور صاحب، آپ کے پاس آج کا وقت تو ایٹ لیسٹ ہے، آپ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر کے اسٹے کی ایک کوشش کر سکتے ہیں، کیا آپ اس کو اویل کریں گے؟ ہائی کورٹ میں ہمارے پاس اسٹے ضرور تھا اور انہوں نے لکھا تھا، لیکن اس کے بعد جو سبسیکوینٹ ایونٹ ہوئے کہ یہ پٹیشن جو ہمارا فیصلہ ہوا تھا اس کے بعد شیڈول آیا تھا، اور شیڈول 2 تاریخ کو ایشو ہوا تھا جس میں کل کے الیکشن ہونے۔ آج ہی ہم الیکشن کمیشن کے سامنے نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ کے سامنے میں نے وہ شیڈول فائل کیا تھا، بلکہ ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ اپلیکیشن دے کے بھی وہ شیڈول فائل کیا تھا، پھر ایک انڈیپینڈنٹ اپلیکیشن دے کے اس کے خلاف ہمیں اسٹے دے دیا تھا۔ جب سپریم کورٹ میں آپ ایک کیس ارگو کر لے اور آپ لوگوں کے سامنے آج اس پہ بحث ہوئی، اس اسٹے والے میٹر پہ آپ لوگوں نے دیکھا بینچ تھوڑا سا ڈیوائڈ تھا، اس لیے پھر جو میجارٹی کا فیصلہ ہے، لیکن اینی جج تو یہ آرڈر نہیں کرتے میجارٹی کیا، لیکن جو ریٹن آرڈر ہے اس میں نہیں لکھا، تو میرا خیال ہے الیکشن تو ابھی پھر ہوں گے، لیکن ایونچولی ہمارا اپیل ضرور سنائے گا۔ تو آپ یعنی پشاور ہائی کورٹ اب نہیں جا رہے اسٹے کے لیے؟ نہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ اگر ہم جا سکتے ہوتے یا ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ نے ہمیں یہ بات یہ ٹائم دے دیا ہوتا تو پھر ہم آتے۔ دیکھو، ہم اس آرڈر کے خلاف 1 اکتوبر کا آرڈر آیا، 2 اکتوبر کو شیڈول ایشو ہوا، ہمیں سرٹیفائڈ کاپی 3 تاریخ کو ملی، اور 4 تاریخ کو 36 کتابوں کے ساتھ میں سپریم کورٹ آیا اور میں نے ساری پٹیشنیں فائل کی۔ 4 اکتوبر سے لے کے 27 تاریخ کے درمیان میں نے 3 اپلیکیشنیں فائل کی۔ ہر مرتبہ میں نے یہ کہا
کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، پھر یہ انفرکچس ہو جائے گا. آپ کائنڈلی اس میٹر کو دیکھ لیں. اور آج کورٹ نے بھی ایک جج صاحب نے جمال مندوخیل صاحب نے بھی آبزرو کیا کہ اس میں آپ کا قصور تو نہیں تھا کہ آپ نے 3 اپلیکیشنیں بھی دی اور آپ کا کیس نہیں لگتا. یہ تو آپ کا قصور نہیں ہے، پٹیشنر کی طرف سے تو آپ نہیں ایٹریبیوٹ کر سکتے. بٹ دس از ہاؤ دا جوڈیشل سسٹم ورکس. تبھی لوگوں کو گریونس. تو امیدوار کون ہے سر شبلی فراز کے علاوہ؟ شبلی فراز صاحب کے علاوہ پارٹی نے خان صاحب کے جو ہدایات ہے اس کے مطابق ہمارے خرم ذیشان صاحب ہے. کل الیکشن ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم ذیشان صاحب کو پھر کامیاب کروائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو. جی ہاں، آپ نے بیرسٹر گوہر کا یہ جواب سنا. تو اس سے ایک چیز تو بہرحال جو معلوم ہو رہی ہے کہ بہت جلدی جو ہے وہ ایک طرح سے اس بات کو تسلیم کر لیا گیا کہ بس ٹھیک ہے جی، ہم قانونی جنگ ہماری یہیں تک تھی. حالانکہ میرے خیال میں ایک اٹیمپٹ جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں اور بھی ہو سکتی تھی. اب کیوں نہیں ہوئی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ مطلب یہاں سے اسلام آباد سے وکیل پشاور نہ جائے، ایز اے پارٹی جو ہے وہ یہاں سے کہا جا سکتا ہے کسی وکیل کو کہ جی آپ یہ لیں جی، یہاں پہ پشاور ہائی کورٹ میں آپ پٹیشن فائل کر دیں اور جو شیڈیول ہے اس کو رکوانے کی جو ہے وہ ایک آپ پٹیشن فائل کر دیں کہ کل الیکشن ہے جی، اس کو روک دیں. لیکن نہیں ہوا. بہرحال بیرسٹر گوہر تو کہہ رہے ہیں جی کہ بس اب جو ہمارے نامینیٹڈ امیدوار ہیں، جو انہوں نے ابھی ٹاک میں بھی بات بتائی ہے کہ یہ نام ہے، وہی شبلی فراز کی نشست کے اوپر الیکشن لڑیں گے. اور یہ معاملہ جو ہے وہ اب یہاں پہ ہو چکا ہے. 9 مئی کے کیسز ہیں جس میں عمر ایوب، شبلی فراز، ان سب کو ڈسکوالیفیکیشن کا سامنا کرنا پڑا تھا. 9 مئی کے کیسز میں ان فیصلوں کے اوپر خاصی تنقید کی جاتی رہی ہے. یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کے کیسز فوجی عدالتوں میں چلے، بہت زیادہ کرٹیسائز ہوا یہ معاملہ کہ سویلین کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیا گیا ہے اور جو لیڈرشپ تھی ان کو انسدادی دہشت گردی کی عدالتوں میں ان کے خلاف پروسیڈنگ چلائی گئی. تو اب بنیادی سوال یہی تھا، ظاہری بات ہے کہ جب آپ کو سزا ہو جاتی ہے ایک کورٹ سے تو پھر آپ کو اپیل کرنے کے لیے اولین شرط جو ہے وہ اس کی سرنڈر کرنا ہوتا ہے. آپ کو پہلے گرفتاری دینی ہوتی ہے، تو گرفتاری دیے بغیر جو ہے وہ آپ کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا. تو یہ لیڈرشپ شاری یہاں سے چلی گئی خیبر پختونخوا میں، وہاں پہ ان کی حکومت ہے. وہاں پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا کہ میرے خیال میں پشاور ہائی کورٹ فورم بھی نہیں بنتا تھا. بہرحال وہاں پہ گئے، وہاں پہ سیناڈائی کیس ارجن کر دیا گیا اور ایک سمجھ لیں کہ ہوا میں سب کچھ جو ہے وہ معلق کر دیا گیا. کیا ڈیسائیڈ کر دیا جاتا یا اس کو کہا جاتا جی کہ ہم نہیں سن سکتے، معاملہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں آتا، پروسیڈ آگے چیزیں ہوتی. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عمر ایوب کی جگہ ان کی اہلیہ کو ٹکٹ دیا گیا ہے. شبلی فراز کی حد تک کیس جو ہے وہ پریس کیا گیا، باقی سارے کیسز سپریم کورٹ سے جو ہے وہ انہوں نے واپس لے لی. تو اب پشاور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ چلے گا جس میں شبلی فراز، عمر ایوب کی ڈسکوالیفیکیشن کی حد تک جو معاملہ ہے، جو 5 سال کی نااہلیوں کا معاملہ ہے وہ تو چلے گا. لیکن یہاں سے شیڈیول کے حوالے سے، الیکشن شیڈیول کے حوالے سے جو ہے کوئی بہت زیادہ ریلیف لینے میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ناکام رہی ہے. جسٹس جمال مندوخیل آج کی کورٹ پروسیڈنگ میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مشاورتی عمل سے مجھے یہ میرا اندازہ ہے کہ شاید انہوں نے یہ کوشش کی کہ یہ اسٹے دے دیا جائے، لیکن اس پہ کورٹ نہیں متفق نہیں تھی. جسٹس حسن نظر رضوی کی میں نے آبزرویشن آپ کو بتائی، جو انہوں نے کہا کہ جب آپ نے امیدوار ہی نامزد کر دیا ہے تو پھر آپ اسٹے کیوں مانگ رہے ہیں. تو اس کا جواب پھر جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے دیا، ان کو دینا پڑا. انہوں نے یہ کہا کہ امیدوار نامزد کرنا تو مجبوری تھی. تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جب ایک امیدوار ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے تو متبادل کے طور کے اوپر کوئی شخص کسی کو نومینیٹ تو کیا جاتا ہے، اور اس کی ریزننگ یہی ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ ٹائم گزر جائے اور نومینیشن پیپرز کا بھی ٹائم ختم ہو جائے تو ہم نومینیٹ بھی نہ کر سکیں. تو بہرحال جی یہ شبلی فراز صاحب جو ہے وہ اب ایز اے سینیٹر الیکشن نہیں لڑیں گے. اب ان کی جگہ پہ جو دوسرا امیدوار ہے اس کو نومینیٹ کیا گیا ہے. تو مختصراً یہ ہے جی کہ 9 مئی کے کیس میں پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریلیف نہیں ملا، اور سینٹ کا جو شیڈیول ہے کل الیکشن شبلی فراز کی نشست کے اوپر ہو رہا ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.